अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। मामला चाहे सियासत से जुड़े हों, मईशत से जुड़े हों, खेल से जुड़े हों या समाजी नौइयत के मामलात हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। आज भी एक बड़ा अहम मामला और मसला है जिसके ऊपर बात करनी बेहद ज़रूरी है, और इससे पहले भी इस अहम मामले और मसले पर हम बात कर चुके हैं। बड़ी तेज़ी से रुझान बढ़ता जा रहा है कि यहाँ से नौजवान दूसरे ममालिक में रोज़गार के हुसूल के लिए जा रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो तो यकीनन आपको फिर उसको तलाश करने के लिए दीगर ममालिक में जाना पड़ता है। वहाँ बेहतर मुस्तक़बिल के लिए लोग जाते हैं। यकीनन हमारे यहाँ सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे सियासी नौइयत के मामलात हैं, मौशी मसाइल बहुत ज़्यादा संगीन होते चले जा रहे हैं। उनको हल करने में यकीनन एक वक्त दरकार है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जो हुकूमत साजी का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। बहरहाल ये सियासी नौइयत का मामला है, इसके ऊपर तो हमारी गुफ्तगू अमूमन होती ही रहती है। तो हम आज जो मामला और मसला है इसके ऊपर बात करनी है। मसला तो उसको नहीं कहूँगा, एक अहम मामला है कि ये जो बाहर जाने वाला सिलसिला है, इसके लिए बहुत सारे लोग पैगाम भेजते हैं कि आप इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर कीजिएगा जिसके अंदर हमें ये पता चल सके कि बाहर जाने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है, हाँ वो रोज़गार के हुसूल के लिए हो, तालीम के हुसूल के लिए हो या किसी और सिलसिले में हो। तो बहरहाल इन अहम मामलात और मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। बड़े ही ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे बहुत ही ख़ास हैं, और जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं हमारी कोशिश होती है हमको ज़रूर प्रोग्राम में मदऊ करें और उनसे बात करें। अपनी फ़ील्ड का एक बहुत बड़ा नाम है जनाब आमिर इस्माइल साहब, जो कि टोरंटो इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं, और हम उनको इमिग्रेशन एक्सपर्ट कहते हैं। 90 की दिहाई आगाज़ जब हुआ उस वक्त से इस फील्ड से वाबस्ता है, और इस हवाले से बहुत सारा काम जो है आपने कर रखा है। आमिर इस्माइल साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बड़ी नवाजिश आपकी, और खुश आमदीद आपने मदद किया दोबारा, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, सवालात इतने सारे होते हैं, जब भी हम ये प्रोग्राम करके आप जाते हैं उसके बाद सवालों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा जर्नलाइज कर लिया जाए अभी कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं हमेशा इसलिए बात करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, रूमर्स आती हैं, फॉल्स न्यूज़ आती है, वो सब थ्रू सोशल मीडिया ही आती है। बताया जा रहा है कि जी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत तेज़ी से लोग जो हैं कनाडा से जा रहे हैं, और इकनॉमिक डाउनफॉल है या कोई पॉलिटिकल टर्मोइल है, यहाँ तो लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम होता। क्या ये बात दुरुस्त है? पहले तो चाहूँगा ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। हाँ, जो सूरत हाल इकनॉमिक पूरी दुनिया में है वही कनाडा भी इससे इम्पैक्ट हुआ है। और जब लोग जाते हैं कनाडा तो आपने ये देखना होता है कि आपका इरादा क्या है और आपका मकसद क्या है। जब पाकिस्तान से लोग जाते हैं तो वो उनका इरादा ये होता है कि वो कुछ बेहतर अपनी लाइफ करेंगे, बच्चों की तालीम फ्री हो जाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और जॉब के मौके भी होंगे। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा हमेशा से है कि जॉब मिलना थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को जब आप न्यू कमर होते हैं। तो अब जो सोशल मीडिया पे पोस्ट नज़र आती हैं वो अमूमन उन लोगों की हैं जो मोस्टली स्टूडेंट के तौर पे गए, और अभी कनाडा ने जो रिफॉर्म्स किए हैं स्टूडेंट के मामले में, उसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट के तौर पर बआसानी पहुंच गए, जाली दस्तावेज़ात के बुनियाद पे, बैंक स्टेटमेंट के बुनियाद पर, और पैसे नहीं थे उनके पास। जब आप इस तरह से पहुंच जाते हैं और इस बात का पर इन्हिसार करते हैं कि हम वहाँ पर पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ जॉब्स कर लेंगे और अपना ख़र्चा निकाल लेंगे, और जबकि इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो तो फिर यू एंड अप इन वेरी बैड सिचुएशन। तो फिर ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट नज़र आए खैमों के अंदर क़याम करते हुए, लोगों ने उसकी वीडियो उतार ली और फिर बता दिया। सवाल ये है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर गए हैं कनाडा और इस बात को कन्विंस करके गए हैं वीज़ा ऑफिसर को कि मेरे पास रकम है अपनी तालीम को वहाँ जारी और सारी रखने की, विदाउट डिपेंडिंग ऑन
any work. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں 20 گھنٹہ جاب کرنے کے لیے, لیکن وداؤٹ ڈیپینڈنگ آن ورک آئی ہیو سفیشینٹ فائنینشیل ریسورسز, اور جو کہ نہیں تھے اصل میں. وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ کی سچویشن خراب ہوئی, تو پھر آپ نے اکوموڈیشن افورڈ کرنا مشکل ہو گیا, اور باقی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو گزارنا مشکل ہو گیا. تو یہ ہے, لیکن یہ ہمیشہ سے ہے کہ جب آپ ایز اے نیو کمر جاتے ہیں پاکستانی تعلیم کے ساتھ, پاکستانی ایکسپیرینس کے ساتھ, تو لامحالہ آپ کو اپنی تعلیم کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے, کچھ والنٹیئر ورک بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 6 months ڈاؤن دا روڈ یو آر آن یور وے ٹو سکسیس. اسی وجہ سے لوگ وہاں سے پاکستان واپس نہیں آتے ہیں. پھر وہ کچھ موازنہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں, کینیڈا میں جو فوائد ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں, اور پھر وہ فیور کینیڈا کے حق میں ہی کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر قیام کر لیتے ہیں. تھوڑی مشکل تو ہے, لیکن ٹھیک ہے, اس سے بہتر ہے شاید. بالکل ٹھیک ہے. اب بھائی یہ ذرا بتائیے کہ سب سے زیادہ کوشچن اب آ رہے ہیں, کوئریز ایک تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آتی ہیں, ان کی ابھی پالیسیز کے حوالے سے بات کر لیں گے. بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, کیونکہ اب بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کاسٹ آف لیونگ دیکھنی پڑتی ہے, اگر بزنس کر رہے ہیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دیکھنی پڑتی ہے, اور اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس. کینیڈا کا بہت اچھا ریکارڈ اس کے اندر رہا ہے, خاص طور پہ انٹرپرینورس کو بہت زیادہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ایز دیتے ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت دس ٹائم اراؤنڈ 24 کے اندر کیا پالیسی آئی ہے, جہاں پہ بڑے ممالک کے اندر انگلینڈ میں اور دیگر ممالک میں ٹاپ ٹیئر کے پالیسی شفٹ آیا ہے. کیا کینیڈا میں بھی اس طرح کی کوئی پالیسی شفٹ آیا ہے, یا اس کو مزید فلیکسیبل کیا گیا؟ پلیز. بالکل. تو کینیڈا ہو یا کوئی اور ملک ہو, بزنس مین حضرات کی ہمیشہ پذیرائی ہوتی ہے, کیونکہ وہ سرمایہ بھی لے کے آتے ہیں اور جابس کریٹ کرتے ہیں. تو جہاں آپ کو تغیرات نظر آتے ہیں اسکل ورکر میں, اسٹوڈنٹ میں, اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے. بزنس کے معاملات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ہے. اگر آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور آپ کے پاس سرمایہ ہے اور آپ مستقل سکونت چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اس بنیاد پر کہ میں اپنا یہاں پر جو بزنس ہے اس کو ایکسپینڈ کروں گا, یا کوئی نیا بزنس سٹارٹ کروں گا, یا کوئی فرینچائز لے لوں گا. ٹیمپرریلی بھی لوگ آ جاتے ہیں ایز اے بزنس پرسن, کیونکہ مختلف پروگرامز ہیں. فار ایگزامپل اسٹارٹ اپ پروگرام ہے جو آپ کو نہ صرف پی آر دیتا ہے بلکہ آپ کو ورک پرمٹ پر بھی بلا لیتا ہے, کہ جب تک کہ آپ کا پی آر پروسیس ہو اس وقت اس کے درمیان میں آپ کم از کم تشریف لا کر جلدی اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اسی طرح سے جو 10 پروونسز ہیں کینیڈا میں, ہر ایک کا اپنا اپنا بزنس کا پروگرام ہے. آپ اونٹیریو دیکھ لیجئے, البرٹا دیکھ لیجئے, سسکیچون, سب کے پاس اپنا اپنا ہے پروگرام, آپ اس کو بھی رجوع کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پی آر نہیں چاہیے, ہم فی الحال اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور فوراً جانا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ورک پرمٹ ہوتا ہے جو بزنس مین حضرات کے لیے وضع ہوا ہوا ہے, وہ آپ کو ٹیمپوریریلی آنے دیتا ہے. شروع میں سال کا دیا, پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اگر آپ نے بزنس کو لگا دیا وہاں پر, تو وہ ایک فوری حل بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں LMIA ایگزیمپٹ ورک پرمٹ. کیونکہ اگر آپ کو جاب چاہیے کینیڈا میں تو آپ کو لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ چاہیے, جو کہ آپ کا امپلائر لے کے دے گا, جو ایک کٹھن مرحلہ ہے. لیکن اگر آپ بزنس مین ہیں تو یہ آپ کو ایگزمپشن مل جاتی ہے کہ آپ ورک پرمٹ لے لیجئے. C11 یا C10 یہ اس کا کوڈ ہے. C11 یا C10 کے تحت آئیے, بزنس لگائیے اور وہاں رہ جائیے. اس میں آپ کی راہ ہموار ہو سکتی ہے پی آر کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بزنس جو مین ہیں, بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, وہاں بہت سارے کنسلٹنٹ کو ہائر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو پتہ ہے مارکیٹس کی نیڈ جو ہیں وہ کیا ہیں, کون سی مارکیٹ میں کیا چیز ہے جو زیادہ کنزیوم ہو رہی ہے. FMCGs کے اندر تو میرے خیال میں شاید اتنا نہ ہو, لیکن اور بہت ساری جگہ پر بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. کیا ایسے چیزوں کو فالو کیا جا سکتا ہے, یا ایسے ڈیٹا کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیے, جب آپ بزنس لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ریسرچ تو اپنی کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, مارکیٹ کیا ہے, اور ایک بڑا تفصیلی بزنس پلان پیش کرتے ہیں. لیکن اگر اپروچ آپ کا یہ ہے کہ وہاں پر کیا بہتر ہے, تو پھر شاید ویزا آفیسر کو دقت ہوگی آپ کو اپروو کرنے میں. اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اس بزنس سے جو آپ لگانا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اس سے مختلف ہے, تو آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس چیز میں ماہر ہوں, کون سا بزنس میں کرتا رہا ہوں, یا اس سے ریلیٹڈ کون سے بزنسز ہیں جو میں کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں بزنس پلان پیش کیا. یقیناً اگر آپ نے دیکھا کہ جس بزنس میں مجھے مہارت ہے اور اس کی وہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے, تو پھر آپ اپنا زاویہ چینج کریں, اس کو نہ
کنسیڈر کریں کینیڈا کو. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل اسٹارٹ اپ ویزا ہے جس کے اندر آپ اگر کوئی انوویٹو آئیڈیا پیش کریں جس سے کہ کینیڈا کو سگنیفیکنٹ بینیفٹ ہو سکتا ہے. انوویشن سے مراد ایسی چیز جو کہ کینیڈا میں ایسا سولوشن پہلے پیش نہ ہوا ہو, کوئی انوویٹو چیز ہے, کوئی یونیک چیز ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اس کا تجربہ بھی ہو. آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی آئیڈیا, آپ جاب کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس آئیڈیا ہے تو اسٹارٹ اپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. لیکن اگر آپ آنٹرپرینور پروگرام کو چوز کرتے ہیں آن دی ادر ہینڈ کہ میں بزنس لگاؤں گا, تو یقیناً وہ دیکھنا چاہے گا کہ آپ کے پاس اس قسم کے کام کو کرنے کا تجربہ ہے, سرمایہ ہے اور ڈاکیومنٹیشن ہے پروف کرنے کے لیے کہ آپ کامیابی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں, اور جو آپ کے اثاثے ہیں کیا وہ ڈکلیئرڈ ہیں, کیا ان کی مالیت مناسب اس ریکوائرمنٹ سے میٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جب یہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. کیا کوئی منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ انہوں نے سیٹ کر رکھی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کوشچن یہ آیا تھا کہ یہاں پر بہت سارے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, پاکستان میں تھوڑی سی پرابلمز زیادہ ہیں, کچھ اوور ریگولیٹڈ بھی سیگمنٹس ہیں, تو کسی نہ کسی قسم کی کنوکشن کسی کیس میں ہوئی بھی ہے. دیکھیے ایسے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دونوں کو چاہوں گا ذرا الیبوریٹ کر لیں. کنوکشن سے مراد آپ کی کوئی ایف بی آر کے پاس کوئی کیس پینڈنگ میں ہے, جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ وہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, تو اس کے لیے ریکارڈ کا کلیئر ہونا ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں تو اب ہمارا کام ہو جائے گا. لیکن دیر آر ٹو مور چیکس. ون از دی بیک گراؤنڈ اینڈ سیکورٹی چیک, دی ادر از دی میڈیکل چیک. اگر آپ میڈیکلی فٹ ہیں اور آپ کے فیملی ممبرس فٹ ہیں, نو پرابلم. لیکن اگر کسی کی بھی فیملی ممبرز میں سے یا آپ کے ساتھ اگر کوئی بیک گراؤنڈ اینڈ سیکیورٹی اور کرمنل چیکس کا مسئلہ ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو ریفیوز کر سکتا ہے وہ. تو اسی وجہ سے جب ہم کوئی کنسلٹیشن کرتے ہیں تو نہ صرف ہم ان کی کسی بھی اپلیکینٹ کی ایلیجبلٹی کو چیک کرتے ہیں, بلکہ ہمارے یہ سوالات بھی ہوتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے کوئی پچھلا ویزا اپلائی کیا تھا, کسی اور کنٹری کے لیے کیا تھا, اس کا ریفیوزل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس کا ریزن کیا تھا, آپ کے یہاں پہ جو معاملات ہیں اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور پولیس کے ساتھ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کوئی ایشو تو نہیں ہے, کوئی کورٹ کیس تو نہیں ہے. اگر کورٹ کیس ہے تو اگر اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے تو بھی یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کینیڈین قانون کے حساب سے اس کی کیا اہمیت ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بھی آپ کو ایشو ہے جو کہ کینیڈین قانون کے حساب سے ایسا ایشو ہے جس میں کوئی معافی تلافی نہیں ہے, یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایبزالو کر دیا گیا, ٹھیک ہے, تو بھی آپ کو جج کرنا. تو جب بھی آپ ارادہ کریں اور ایسی کوئی معاملات ہیں تو پروفیشنل رائے ضرور لیں, کیونکہ اس میں بہت ساری رقومات انوالو ہو سکتی ہیں, خاص طور سے بزنس منازعات کے لیے. آپ نے تمام کام کر لیا, فرنچائز لے لیا, بزنس لے لیا یا بزنس پلان بنایا, خطیر رقومات دے دیں بزنس کنسلٹنٹس کو, اور بعد میں ویزا آفیسر نے کہا سوری, تو دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس کے ساتھ ساتھ اب بزنس کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا ذرا پی آر کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. اور جو کوشچن پاکستان میں لوگ پوچھتے ہیں, اب یہ بڑا سا ابزرڈ ایک کوشچن ہوگا کہ جناب پولیٹیکل اسائلم لوگ اپروچ لے کر جاتے ہیں, یورپ میں گئے اور کافی حد تک کیسز میں کامیابی ہوئے. کینیڈا کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کہ اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ میں آپ کو وہاں جا کر آپ کو بھیج دیتا ہوں اور پولیٹیکل اسائلم جو ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں, کیا از دیٹ پاسبل ان کینیڈا؟ ہاں دیکھیے, اگر کوئی شخص, اور ایسا بہت ہوتا ہے یہاں پر, میں تو ابھی دبئی میں تھا 5 دن, تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کنسلٹنٹ حضرات یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ وزٹ ویزا لیجیے, وہاں جا کے اسائلم کلیم کر دیجیے. دا پرابلم از کہ اگر آپ کو واقعتاً کوئی ایسا ایشو ہے, جان مال کا خطرہ ہے اور آپ کو پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے, تو آپ بالکل کر سکتے ہیں اس کو کنسیڈر. لیکن اگر اس میں کوئی ڈیوائسفنس ہے, کوئی آپ چیز بنانا چاہتے ہیں, تو پھر اس میں کیا مشورہ دیا جائے, کیونکہ آپ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں شروع سے کہ جی آپ وزٹ پہ آئیے پھر ہم کچھ کرا دیں گے. تو اگر تو آپ راضی ہیں اس طرح کی مس ریپرزنٹیشن کے لیے تو پھر ہم کوئی آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ کے ساتھ واقعتاً ہے مسئلہ اور آپ کے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے, تو بہت سارے لوگ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ صدقے دل کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں کہ دیکھیے میرے ساتھ پرابلم ہے اور مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, نہ مجھے کوئی اور آلٹرنیٹ موجود ہے, تو اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھے ایشو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پر وہ اپروو بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ڈپارٹمنٹ ہے دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل. جب وہ ریپرزینٹ ہوتا ہے کیس تو دے فگر آؤٹ کہ یہ کہانی ہے یا حقیقت ہے یا فسانہ ہے یہ. ایگزیکٹلی. اچھا جی,
اب ایک کوشچن یہ کہ پی آر کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں اور پاکستان سے اگر کوئی فیملی اپلائی کرتی ہے تو بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے، اور کینیڈا کے کیس میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے. یہ کیوں اتنا ٹائم کنزیوم کرتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کیا اس کی پالیسی میں بھی کوئی شفٹ آتا ہے؟ میں چاہوں گا اس کو ذرا ایکسپلین کریں. اچھا، یہ تاثر ہے عام کہ کینیڈا کے پروسیس میں ٹائم لگتا ہے، جبکہ ایسا قطعا نہیں ہے. رائٹ. کینیڈا کے پروسیس میں 6 مہینے کا ٹائم لگتا ہے انویٹیشن ٹو اپلائی کے بعد، اگر ہم اسکل ورکر کی بات کریں. جو پرابلم ہے وہ ہے انویٹیشن ٹو اپلائی آئے گا کب؟ بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ایلیجیبلٹی چیک کرنا ضروری ہے. فار ایگزامپل، آپ ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور آج کل کینیڈا نے کیٹیگری بیسڈ ڈراز شروع کیے ہوئے ہیں اسپیسیفک آکوپیشنز کے لیے. اگر آپ ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور آپ کا ایک خاص رینکنگ اسکور ہے تو آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ میرا انویٹیشن ٹو اپلائی جلدی آ جائے گا، 1 2 4 ڈراز کے بعد آ جائے گا، کیونکہ ڈراز ہوتے ہیں ایکسپریس انٹری کے. اور آپ یہ ازمپشن پہلے سے کر سکتے ہیں کہ اگر انویٹیشن آیا تو مجھے 6 منتھس کے بعد پی آر مل جائے گا. لیکن اگر فرض کیا کہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور ٹیچرز کیونکہ کیٹیگری بیسڈ ڈراز میں نہیں ہیں تو آپ کا سلیکشن کا دار و مدار آپ کے رینکنگ سکور پہ ہوگا، آکوپیشن پہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا فرض کیا سکور 500 پہ پہنچا ہوا ہے ایز اے ٹیچر، تو پھر آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ میں جلدی جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور یا آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں اور کیٹیگری بیس میں نہیں ہے تو اور سکور آپ کا ہے 350 جی اور رینکنگ سکور چل رہا ہے 500، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا انحصار پھر ہوگا پروونشل نامینیشن پہ، اور وہ ہوتا ہے انویٹیشن بیسڈ. تو اکثر لوگ اپنا پروفائل بناتے ہیں اور اس کے بعد اگر انوائٹ آ گیا تو پروسیڈ کرتے ہیں کسی پروونس کی طرف سے، اور اگر نہیں آیا، اور کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ کوٹاز ہوتے ہیں، تو نہیں آیا تو پورا وقت 1 سال گزرا، پروفائل ایکسپائر ہو گیا. تو تاثر یہ ہو گیا کہ بہت ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں ان لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں آج کل کہ جن کا آکوپیشن کیٹیگری بیسڈ ڈراز میں ہے اور ان کا سکور کم ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں، کیونکہ پچھلا تاثر یہ تھا کہ میرا سکور کم ہے تو میرا نہیں ہوگا. لیکن آپ اس کیٹیگری کو دیکھیں، فرینچ ہے، ایک آپ کا ہیلتھ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹریڈ ہے، ہیلتھ پروفیشنلز ہیں. اگر آپ کا آکوپیشن فال کر رہا ہے، کریٹ یور پروفائل اینڈ آلسو رجسٹر ود دا پروونسز. تو چانسز ان 2024 فار پیپل ٹو گیٹ امیگریشن ارلی آر ویری برائٹ. زبردست. اچھا، کچھ پروفیشن ایسے ہیں جو آپ اسکل اپنے ڈیولپ کر سکتے ہیں ود اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیا یہ آپشن ذہن میں رکھنا چاہیے؟ لیٹس سے اگر میڈیکل کی فیلڈ سے اگر کسی کا تعلق ہے، جیسے کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں لوگوں کو میڈیکل خاص طور پہ شعبے کے اندر لوگوں کی ضرورت تھی، اس میں نرسز تھے اس طرح کے. کیا اس کو اسکل کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے شارٹ ٹرم کے اندر، اور اس کو ایڈ آن کر کے اگر اپنے کیس کو اگر پرسو کیا جائے تو اس کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے؟ اگر امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پوائنٹس آپ کی ایجوکیشنل کریڈینشل پہ ملتے ہیں. یہ جو آپ اسٹیپ لیں گے وہ بڑا ریئلسٹک ہے کہ آپ کوئی شارٹ کورس، کوئی ایسی چیز میڈیکل کے شعبے میں آپ کریں جو کہ آپ کو وہاں پر فائدہ کرے. فار ایگزامپل، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا امیگریشن تو بآسانی ہو جائے گا کیٹیگری بیسڈ ڈراز کے تحت، ہیلتھ پروفیشنلز ہیں شامل. لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو لائسنسنگ کے پروسیجر سے جب گزرنا پڑے گا تو دیر لگ سکتی ہے اس کے اندر. ابھی کینیڈا نے بڑے اسٹیپس لیے ہیں، $83 ملین لگائے ہیں کہ کریڈینشیل اسیسمنٹ ڈاکٹرز کا تیزی سے ہو جب وہ وہاں پہ آتے ہیں، فورن ڈاکٹرز جو ہیں انٹرنیشنلی ٹرینڈ میڈیکل گریجویٹس. لیکن اس میں وقت لگ سکتا ہے. اگر یہی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فار ایگزامپل کوئی الٹرا ساؤنڈ کی فیلڈ میں کوئی شارٹ کورس، کوئی اسپیشلائز کورس کر کے جاتے ہیں، ایون اور دوسرے لیب سے متعلق کوئی چیزیں ہیں جو کہ وہ بآسانی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا لیول تو اوپر ہے، تو وہاں پر ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ بالکل اگر کوئی ایسی چیز ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے، سرٹیفکیشن ہے، کوئی اسپیشلائزیشن ہے، تو وہ آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کی طرف آ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس اگین بہت زیادہ پرسو کر رہے ہیں کریئر کے حوالے سے، کینیڈا کو آپشن اب کنسیڈر کر رہے ہیں. کاسٹ آف لیونگ کیا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ یہ ایک بڑا جرنل کویشچن ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جب اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ نہیں مد نظر رکھتا کہ اس میں کیا ہمیں پرابلم ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہاں سے تو کچھ بھی لے کے نہیں جاتے، جب وہاں جاتے ہیں تو ایک ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، جب $10 دینے پڑتے ہیں اس کے بعد خیال آتا ہے کہ اگر اس کو کیلکولیٹ کیا ہوتا تو آسانی ہوتی. جی دیکھیے، جب آپ پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس چوائسیز بہت ہوتی ہیں، اور آپ اپنی مالی حیثیت کے حساب سے بھی
ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا ملک میں لوں. ٹھیک. کینیڈا, یو ایس اے, یو کے, آسٹریلیا, یہ ہمارے مین ٹارگٹ رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے پاکستان سے, اور وہ مہنگے ممالک ہیں, ڈالر ریٹ اوپر ہے. اور ابھی کینیڈا نے اور بھی چینجز لے کے آئے ہیں, ریفارمز اسٹوڈنٹ کے معاملات میں. $10,000 منیمم آپ کو دکھانے پڑتے تھے سال بھر کا لیونگ ایکسپینس, کہ میرے پاس یہ تو ہے, اور ٹیوشن فیس اس کے اوپر ہے, اور ٹیوشن فیس بھی کچھ کم نہیں ہے. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ڈبل کر دیا ہے, یعنی اب آپ $20,000 دکھائیں گے, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ 10,000 کافی نہیں ہے, اور 10,000 کا بینک اسٹیٹمنٹ جعلی ارینج کرنا شاید آسان ہو, حالانکہ 20,000 کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن کچھ انہوں نے قدغن لگائی ہے کہ آپ آنے سے پہلے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا جو کہ مالی طور پہ بہت زیادہ مستحکم ہوں. تو اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں, خواہش آپ کی ہے جس کا بہت احترام ہے, لیکن آپ اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کریں گے اگر آپ وہاں پہنچیں گے. آپ کو جابز فل ٹائم نہیں مل سکتی ہیں, پارٹ ٹائم آپ کریں گے, جس سے کہ آپ کا گزر بسر مشکل ہے. آپ کو بیک اپ چاہیے فیملی کی طرف سے یا آپ کے اپنے کمائے ہوئے پیسے. تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں, یعنی ٹیوشن فیس, living expenses, miscellaneous expenses, then you apply and then you come over. بالکل ٹھیک ہے. ہم بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے. بریک کے بعد اور بھی کچھ سوالات ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر اسماعیل صاحب از ہیئر ود اس, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امیگریشن کا پروسیس جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے, اور اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اس سیگمنٹ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب یہ کام بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے کنسلٹنٹ بھی ہیں, میں آگے چل کے اس کے بارے میں بھی ضرور بات کروں گا, جن کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اس کام کے لیے, کیونکہ بہت حساس معاملہ ہے, ٹریولنگ خاص طور پہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے آپ سمجھنے کے قانون بنا دیے گئے ہیں, جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. وغیرہ اگر ذرا سی غلطی ہوئی, آپ کو جو ہے اگر کہیں سے ریفیوز کیا گیا, اگر کہیں سے آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا, تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل ہو سکتا ہے. عامر بھائی, پہلے تھوڑی سی بات ہو جائے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. اب اتنی بڑی اماؤنٹ, یعنی اگر $20,000 کینیڈین میں سوچوں تو پھر ایک طرح سے تو میں نہیں اپلائی کر سکوں گا. پاکستان میں بہت کم ایسے شاید لوگ ہوں گے جن کی فائنینشیل اسٹرینتھ اتنی ہو کہ وہ اپلائی کر سکے. از دیر اینی گڈ نیوز کہ ان کے لیے کوئی فلیکسیبلٹی ہے؟ چاہوں گا ذرا اس کو بھی تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, جو لوگوں کا ٹارگٹ رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جائیں اور پڑھنے کے بعد کام کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کینیڈا پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے لوگوں کو پڑھائی کرنے کے بعد. یعنی آپ, وہ اوپن ورک پرمٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس اگر جاب نہیں بھی ہے تو بھی وہ دے دیا جاتا ہے, پھر آپ ڈھونڈتے رہیے آرام سے جاب. جب آپ جاب کر لیتے ہیں 1 سال, تو آپ پھر امیگریشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو لوگ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک زاویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر اتنی ساری خطیر رقومات لگائیں گے تو ایک تو کینیڈین ڈگری تو اپنے پاس آئے گی ہی, اور جو کہ اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, لیکن ساتھ ساتھ اور یہ کہ آپ کو رہنے کی وجہ سے وہاں پہ آپ کینیڈینائزڈ ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس سے آپ کو آگاہی ہو جاتی ہے. پھر آپ کے پاس کام کرنے کا تجربہ پارٹ ٹائم بھی ہو جاتا ہے, تو آپ ایک اچھے امیگرینٹ ثابت ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ہے, اسی وجہ سے PR کی راہ ہموار ہو جاتی ہے. تو اگر تو آپ مالی طور پہ اتنے مستحکم ہیں کہ آپ پڑھائی کر سکتے ہیں, تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اچھا ہے. ابھی حالیہ جو چینجز وہ انہوں نے اناؤنس کیے ہیں, اس کے تحت پہلے اگر آپ 1 سال کا ماسٹرز کرتے تھے تو 1 سال کا ورک پرمٹ ملتا تھا, 2 سال کا کرتے تھے تو زیادہ ملتا تھا. اب انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ اگر آپ 1 سال کا بھی ماسٹرز کریں گے تو آپ کو ورک پرمٹ 3 سال کا ملے گا. 3 سال کا ملے گا, اور اس میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہم بھائی کالر ہمارے ساتھ ہیں, اگر آپ چاہیں تو ضرور بھی شامل کر سکتے ہیں. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں, ان کو ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے, فون پہ بات کیجیے. جی کیسے ہیں یاسر بھائی؟ آپ کا مارننگ شو بہت اچھا چل رہا ہے, بہت ماشاء اللہ, ہم شکریہ دیکھتے ہیں روزانہ. تھینک یو. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر عدنان کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی عدنان بھائی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟
سر یہ پوچھنا چاہیں گے کینیڈا کا ویزا ان سے کروانا ہے تو اس کے کیا کیا پروسیس ہیں وہ بتائیں. بس ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. کراچی سے کال کر رہے تھے ہمارے بھائی. تھینک یو سو ویری مچ. ٹی وی کی آواز پیچھے سے کیونکہ کھلی ہوئی تھی اس لیے ہمیں جو ہے وہ صحیح طرح سے بات نہیں ہو پائی. اس کا خیال رکھیں جب بھی کال کریں. اچھا جی ابھی بتا دیتے ہیں. چلیں عامر بھائی یہ بھی بتا دیجئے کراچی میں آپ کا آفس, تاکہ اگر آپ کے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کیسے رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں ضرور. ہم جب بھی آتے ہیں کینیڈا سے تو 90 سے ہم نے ایک اپنا آفس رکھا ہوا ہے. کاشف سینٹر کے نام سے بلڈنگ ہے, 7ویں منزل پہ تشریف لائیے, 706 نمبر میں. آپ مجھے وہاں اپنا منتظر پائیں گے. واہ بہت خوب. لیکن یہ کہ جو سوال انہوں نے کیا وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا کیسے اپلائی کیا جائے. لیکن کینیڈا کا ویزا تو ایک جنرل ٹرم ہو گئی نا, کیونکہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اب ہو سکتا ہے وزٹر ویزا ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ ویزا ہو سکتا ہے بزنس ویزا ہو, اسکل ورکر ہو. تو اسی وجہ سے جب کوئی بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم ان کو ایون زحمت دینے سے پہلے اپنے آفس میں یا زوم کال جب میں ٹورانٹو میں ہوتا ہوں اس سے پہلے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ پلیز برائے مہربانی اپنی ڈیٹیلز اپنے کوائف ہمیں دیجیے. اور ہم نے بڑا سمپل سا ایک اسیسمنٹ فارم بنایا ہوا ہے, اسٹوڈنٹ کا الگ, وزٹ کا الگ, اسکل ورکر کا الگ. ہماری ویب سائٹ amirismail.com پہ تشریف لے جائیے, اسیسمنٹ کیجیے, اور وہ فری اسیسمنٹ ہے اور وہ ہیومن اسیسمنٹ ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آٹومیٹڈ کوئی. ٹورانٹو میں جو ہمارا اسٹاف ہے وہ اس کو دیکھے گا غور سے اور پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ آگے بڑھیے نہ بڑھیے. اگر کچھ کمی بیشی ہے تو پھر آپ کو وقت اور پیسے کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہے تو پھر ہم آگے ایک اسٹیپ بڑھ جاتے ہیں جس میں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, اور ملاقاتیں پھر وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ الاؤ لوکل اسٹاف, لوکلی ہائرڈ اسٹاف ٹو کاؤنسل یو, بیکاز آپ کو صحیح اوتھینٹک انفارمیشن مل جائے. تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ان سے بھی درخواست یہی ہے کالر سے آپ کے کہ آپ ٹھیک ہے amirismail.com کے اوپر آپ جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں اپلائی کرنا تو ایک چھوٹی سی اسسمنٹ ہے, بہت آسان ہے, کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. اس کو آپ دیکھیں, پڑھیں اور اس کے بعد اس کا آپ جواب دے دیں تو اس کے بعد کام آپ کا آسان ہو جائے. یہ بڑا ضروری ہے, یاد رکھیے, کیونکہ جب بھی آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, تھوڑا یہاں کی بھی بات کر لیں نا, تو اس کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیسے ہی آپ اس کے آفس میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ اب مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور ایک وقت ہوگا کہ کینیڈین پرائم منسٹر شاید ایئرپورٹ پہ مجھے ویلکم کریں گے. وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں, اور اس میں پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. کیسے پہچانا جائے کہ صحیح کنسلٹنٹ کون ہے, کس سے وہ کام کرنا چاہیے؟ ادھر پیچھے میپ تو لگا ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے اس میں میپ میں بھی نہیں ان کو پتا ہوتا کہ یہ کینیڈا ہے کہاں پہ. جی فرمائیے. ہاں, میں جب بھی آتا ہوں تو لوگوں کو جو بھی ہماری استطاعت ہے اس کے تحت ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں کافی لوگ مستفیض بھی ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ایز اے کنزیومر امیگریشن کرنا چاہتے ہیں کینیڈا کی, بات آپ لوکل لوگوں سے کر رہے ہیں. لوکل لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا زاویہ یہ ہے کہ جی ہم نے بھی تو آفس لے رکھا ہے, ہم بھی تو کمائی کر رہے ہیں, آپ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف کنزیومر کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کی مہارت کا اندازہ اس کے لائسنسنگ اسٹیٹس سے ہونا چاہیے. اب عالم یہ ہے اور بڑا المیہ ہے کہ ان لائسنس کنسلٹنٹ حضرات بھی اپنے آپ کو باقاعدہ دروغ گوئی کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ میں لائسنسڈ ہوں. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لائسنس نہیں ہوتے, وہ ایجنٹ بن جاتے ہیں کنسلٹنٹ حضرات کے, اور پھر نام یوز کرتے ہیں کہ جی میں ایجنٹ ہوں گورنمنٹ آف کینیڈا کا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہی اگر آپ کسی لوکل آدمی کے پاس جائیں, ان سے کہیں آپ کا لائسنس نمبر کیا ہے بتائیے, تو وہ کہتا ہے دیکھیں میرا نام بھی نظر آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایز اے ایجنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, ایز اے کنسلٹنٹ نہیں. تو لوگوں کو یہ بات تفریق کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان سے ہمیشہ پوچھیں آپ کا اپنا لائسنس نمبر کیا ہے. جب وہ لائسنس نمبر فراہم کرے تو آپ اس کو پٹ کریں CICC کی, کالج آف امیگریشن اینڈ سٹیزنشپ کنسلٹنٹ کی رجسٹری میں, گوگل کر لیجئے. جب آپ پٹ کریں گے تو آپ کو کوئی اور نام نظر آئے گا. مسٹر بھٹی کا نام کچھ اور نظر آئے گا, کلدیپ سنگھ. تو آپ کہیں گے یہ کلدیپ سنگھ صاحب کون ہے؟ وہ میرے ایکچوئل کنسلٹنٹ ہیں. یہاں پر آپ کو پریشانی ہو جانی چاہیے کہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, ان سے ہو رہا ہے اور ایگریمنٹ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. پرابلم اس میں کیا ہے؟ ایسا آپ کیا ہو جائے گا اگر آپ ان سے ڈیل کر لیں؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر انہوں نے آج اپنا آفس بند کر دیا یا کوئی گوف اپ کر دیا تو آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. وجہ یہی ہے نا کہ آپ لائسنس کنسلٹنٹ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کی سنوائی ہو. تو یہ جو گیمکس ہیں اپنے آپ کو لائسنس کنسلٹنٹ کہلوانا
یا یہ کرنا گورنمنٹ آف کینیڈا کے لاء کے منافی بھی ہے. ان کو اس لیے فکر نہیں ہے کیونکہ یہ نہ جا سکتے ہیں کینیڈا، نہ کبھی گئے ہیں، نہ ان کو یہ فکر ہے کہ گورنمنٹ آف کینیڈا آ کر کے ان کو اریسٹ کرے گی. کینیڈا میں کوئی یہ کام کرے، اپنے آپ کو کنسلٹنٹ لکھ کے دکھائے، فوراً ان کو بند کر دیا جائے گا کہ آپ نے لائسنس لیا ہے، کوئنز یونیورسٹی سے امیگریشن لاء میں پروگرام کیا ہے، مینٹین کرتے ہیں ممبرشپ، فیس دیتے ہیں، $1 ملین کا انشورنس رکھتے ہیں، آڈٹ کرواتے ہیں. یہ تمام لوازمات وہاں پہ اس لیے کی جاتے ہیں کہ جو کنزیومر ہے اس کی بچت ہو جائے، بچت ہو سکے. اس چیز کو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. بڑے اچھے سے عامر بھائی نے ایکسپلین کر دیا ہے. سوالات بہت سارے، میں جلدی سارے سوالات جو ہے وہ رکھتا ہوں تاکہ پھر بہت سارے سوالات بعد میں بھی پھر موصول ہوتے ہیں. اچھا جی، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ کہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ابھی میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ ڈسکشن چل رہی تھی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں، یہ کون سے ایسے کورسز ہیں جو ایکسکلوسیولی کینیڈا کے اندر ہیں جو دوسری جگہ پر نہیں ہوتے، ان کو بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہے. کیا ایسے کچھ ہیں؟ دیکھیے اگر ہم دیکھیں آکوپیشنز جو امیگریشن میں کینیڈا ٹارگٹ کر رہا ہے، اسٹیم ہے فار ایگزامپل، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھ، ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ٹریڈ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ایگری فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہے. اسی سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب امیگریشن میں ان پروفیشنز کی پذیرائی ہے تو جب آپ پڑھائی ان پروفیشنز ان لائن ہو بزنس میں کریں گے تو آپ کو بہتر ہوگا. لیکن آبویسلی آپ کی اپنی بھی رجحان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی امیگریشن کو ٹارگٹ کر کے کوئی پڑھائی کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے کامرس سے کیا ہوا ہے تو آپ کو انجینئرنگ میں تو داخلہ نہیں ملے گا. آپ کا ارادہ ہے MBA BBA کرنے کا تو ضرور کیجیے. خالی یہ ہے کہ ریفارمز ہوئے ہیں اور وہ ٹیمپرری ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے وائف اور بچوں کو نہیں لا سکتے اگر آپ بیچلرز ڈگری یا ڈپلوما کر رہے ہیں. اونلی ماسٹرز یا PhD والوں کو الاؤڈ ہے فی الحال، پہلے تھا لیکن اب نہیں. تو بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی دقت ہو گئی کہ اگر میں بیچلرز کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو ماسٹرز کرنے والے لوگ ہیں اور جو PhD کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایکچولی اٹس اے گڈ نیوز کہ آپ اپنے بیگم بچوں کو بھی لا سکتے ہیں یا ہسبینڈ بچوں کو بھی لا سکتے ہیں. آپ 3 سال کا ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں اور امیگریشن کے آپ کے مواقع بہتر ہوں گے جب آپ گریجویٹ کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا وقت کم ہے اور کوشچن بہت سارے، کوشش کرتے ہیں اب لاسٹ میں تھوڑی سی اس حوالے سے بات ہو جائے کہ اس کے علاوہ اور کون سی اپرچونیٹیز ہیں جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لوگ موازنہ کرتے ہیں کینیڈا کا امریکہ سے دوسری جگہ پر، اور یہ بڑا ابھی جو 23 رہا اس کے اندر US بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بڑی اپرچونیٹی مل گئی تو لوگوں نے اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا کہ امریکہ از بیٹر دین کینیڈا ان ٹرمز آف امیگریشن اور اسٹوڈنٹ ویزا اور یہ سب. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے US میں اکثر جاتا ہوں اور میں نے موازنہ بھی کیا ہے، رہا بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگر اکانمی اور بہت سارے لوگوں کو شغف بھی ہوتا ہے USA کے ساتھ، ہمیں تو وہیں جانا ہے. لیکن اٹس اے بگر اکانمی، اٹ ہیز بیٹر جاب اپارچونیٹیز. کینیڈا میں پاپولیشن کا مسئلہ ہے، کبھی کبھار سردی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور US کی جو قوانین ہیں وہ کیونکہ کینیڈا کے قوانین سے کچھ سخت ہیں تو اس لیے لوگوں کو جہاں آسانی سے راستہ ملتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں. کینیڈا از اے گڈ کنٹری، فیملی وائز بہترین ہے اور آپ کو وہاں موقع مل رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ایک ایسے پروفیشنل ہیں جو کہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہے یا 4 ایئرز بیچلرز ڈگری ہولڈر ہے وتھ پروگریسو ورک ایکسپیرینس یا PhD ہیں تو کینیڈا آپ کو ویو کر دے گا اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹ آف ہیونگ اے USA آپ کو ویو کر دے گا اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹ آف ہیونگ اے جاب آفر. اس کو کہتے ہیں USA EB-2 NIW نیشنل انٹرسٹ ویور پروگرام، جو آج کل کافی مشہور ہو رہا ہے. یہاں لوکلی بھی کافی سارے لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ ایک کوالیفائڈ پروفیشنل ہیں تو آپ شاید اس کو کنسیڈر کریں. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس پروگرام کا. اٹ از جسٹ لائک کینیڈا کا اسکل ورکر پروگرام، لیکن اس میں آپ کو آئلٹس بھی نہیں چاہیے، اس میں آپ کو پروف آف فنڈز بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ کی کوالیفیکیشن بالکل آؤٹ کلاس بہترین ہونی چاہیے. ماسٹرز، PhD، 4 ایئرز بیچلرز وتھ پروگریسو ایکسپیرینس اینڈ دین ڈاکیومنٹیشن تھوڑی سی اس کی کمپلیکس سینس میں کہ آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشن چاہیے، کنونس کرنا ہے کہ جی کیوں آپ مجھے ویو کر دیں جاب آفر کا ہونا، میں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں. ڈائریکٹ گرین کارڈ دیتا ہے US سے. اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہی ہے کہ وہاں پر اچھے مواقع ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن کینیڈا اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے PR میں چینج کرنا زیادہ مناسب رہتا ہے. تو آپ کا جو بھی ہے ارادہ، آپ
प्रोफेशनल से किसी से मशवरा कर सकते हैं, खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं, देन यू कैन डिसाइड योर कंट्री. बिल्कुल ठीक है. लास्टली डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं. तो ये तो बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर तो एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं बट हमें नहीं पता कि उसको कैसे कंपाइल करना है. और जैसे भी कंसल्टेंसी की बात हो रही थी कि जहाँ पर होती है वो ये बताते हैं कि जी अगर कोई लेटर आपके पास मिसिंग है तो आप ये बनवा लें ऑल. ठीक है, इन सम एक्सटेंट काम करता भी है और कर भी सकता है, बट हमें किस तरह कंपाइल करना ये नहीं पता. तरीक़ाकार क्या हो सकता है और क्या इसमें एक कंसल्टेंट या आपकी मदद ली जा सकती है, ये ज़रा फरमाइए. ज़रूर. देखिए, जो लोग हमसे रब्ता करते हैं वो दे आर मोस्टली सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड पीपल. ठीक है. और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड पीपल दे वुड वांट कि कंसल्टेंट कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है. तो ऐसा जो रुझान है उससे मैं ज़रा सा मना करता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन है और आपको इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है. हाँ, ये ज़रूर है कि जिस शख्स को भी आप इन्वॉल्व करें वो इस काबिल हो कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर कर सके. और इसके बजाय कि आप उसकी प्रेजेंटेशन में गलतियां निकालें. ऐसा होता है अक्सर कि वो लेटर लिख के देता है कंसल्टेंट, आप क्योंकि हाईली एजुकेटेड आदमी हैं, आप एक नज़र में देख के बता देते हैं कि ये कोई क्वालिटी नहीं है. फिर आप सोचते हैं कि मैंने इन्वॉल्व ही क्यों किया है इस शख्स को. तो आप किसी को इन्वॉल्व करें तो बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में मदद मिल जाएगी. लेकिन आपको खुद भी आगाही होना ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन की नेचर क्या है, क्या लगाना है मुझे, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसी होगी, ऑक्यूपेशन कौन सा सेलेक्ट करूँगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की क्या लैंग्वेज होगी. बिल्कुल ठीक है. आमिर भाई, वक्त हमारा ख़त्म हो गया. क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग जब होगी तो उसमें और सवाल जो है वो ज़रूर शामिल करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. और बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा है. बहुत ज़्यादा लोगों को यकीनन समझने का मौका मिला होगा. और ये आपके जो सवालात हैं जो अभी मौसूल हो रहे हैं वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बहुत जल्द होने वाली है, ये भी आपको बताऊं. तो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे. वक्त हो रहा है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना है. आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची.